अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे दोस्तों, आज चलिए एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं, कुरान और इंसाफ, और ये कि कुरून वुस्ता के फ़क़ही मकातिब फ़िक्र ने इसमें कैसा किरदार अदा किया। ये बात कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि ये मौजू पूरे इस्लामी तारीख़ का एक सिंग मेल है, यानी इस्लामी दुनिया की कानून साजी, अदल व इंसाफ के निज़ाम और इज्तिमाई ज़िंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। बात कि कुरान तो हमारा बुनियादी दस्तूर है, हमारा आसमानी कानून, लेकिन इसमें हर छोटी बड़ी बात की तफसील नहीं मिलती। यानी कुरान ने बुनियादी उसूल और रहनुमा खतूत तो दे दिए, मसलन इंसाफ का तकाजा, अदल पसंदी, रहमत और जुल्म से इज्तनाब, लेकिन इसकी अमली शक्ल, मुख्तलिफ सूरत हाल में इसके इतलाक़ के तरीक़े, ये सब चीज़ें कुरान में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हैं। सोचें, एक आम सी मिसाल, ज़मीन की तक़सीम का मसला, मुख्तलिफ क़स्म की मुआशी और तिजारती लेन देन, जराइम और सज़ाएँ। कुरान ने उसूल बताए, लेकिन उनके अमली नफाज के बारे में, मुख्तलिफ हालात के मुताबिक इनके इस्तेमाल के बारे में मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत थी। यही वो जगह है जहाँ फ़क़ही मकातिब फ़िक्र सामने आते हैं। कुरून वुस्ता के दौर में कई बड़े बड़े आलम दीन फ़ुक़हा ने कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्लामी कानून की तशरीह व तफसीर का काम शुरू किया। ये काम कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक तवील और पेचीदा अमल था जिसमें उन्होंने अक़ल, क़ियास, इज्मा और इस्तिहसान जैसे उसूलों को इस्तेमाल किया। हर स्कूल ऑफ थाट, मकतब फ़िक्र का अपना अपना तरीक़ाकार था, अपनी अपनी तफसीरें थीं। यही वजह है कि हम हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली जैसे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र देखते हैं। अब आप सोचें कि क्या ये मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र सिर्फ एक बहस थे? बिल्कुल नहीं। इन मकातिब फ़िक्र ने न सिर्फ इस्लामी कानून को शक्ल दी, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ इज्तिमाई और सियासी चैलेंजों का सामना करने में मदद की। उनकी वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ सक़ाफ़ती और समाजी हालात में इस्लामी कानून का इतलाक़ मुमकिन हुआ। मसलन, एक मकतब फ़िक्र किसी ख़ास मसले में मुनासिब हल कुरान और सुन्नत की एक ख़ास आयत से निकालेगा, जबकि दूसरा मकतब फ़िक्र दूसरे दलाइल और रविश से काम लेगा। यहाँ कोई इख्तिलाफ़ राय या तनाज़ा ज़रूरी नहीं कि गलती की अलामत हो। ये मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र का इजहार है, और उसने इस्लामी कानून के तदवीन के अमल में मज़ीद गना और वसीयत पैदा की। और ये सिर्फ नज़रियाती काम नहीं था, बल्कि इसका बराह रास्त असर अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी पड़ा। इंसाफ के निज़ाम से लेकर मुआशी मामलात, शादी ब्याह, वरासत, हर शोबे में उन मकातिब फ़िक्र की तफसीर कुरान का किरदार अहम रहा। अदालतों में केसेस हल होते थे इन्हीं मकातिब फ़िक्र की रोशनी में, और कानून की तबीर और तत्बीक़ में यही मकातिब फ़िक्र रहनुमाई का काम करते थे। लेकिन ये याद रखने की बात है कि उन फ़क़ही मकातिब फ़िक्र के तदवीन के अमल में भी मुख्तलिफ़ क़स्म के अवामिल काम कर रहे थे, मसलन सियासी हालात, मुआशरती रहन सहन और मुख्तलिफ कौमी और मकामी सक़ाफ़ती तासीरात। और यही वजह है कि एक ही मकतब फ़िक्र के अंदर भी वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती रही हैं, और ये तब्दीलियाँ ज़रूरी भी थीं, क्योंकि मुआशरे की ज़रूरतों और चैलेंजों में भी वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। आप ये कह सकते हैं कि कुरान और इंसाफ और कुरून वुस्ता के फ़क़ही मकातिब फ़िक्र का किरदार सिर्फ एक मजहबी बहस नहीं है,
بلکہ یہ اسلامی تاریخی اور سیاسی تدوین کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ ہماری قانون سازی، ہمارے انصاف کے نظام، ہماری اجتماعی زندگی کے بنیادی تھام ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک جاری عمل ہے، ایک مستقل طور پر ترقی پذیر نظام، جس میں مختلف عوامل کام کر رہے ہیں، اور اس کی تفہیم سے ہمیں اپنے ماضی کو سمجھنے اور اپنے مستقبل کو منصفانہ اور عادلانہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، آئیے اس موضوع پر مزید بحث کرتے رہتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں دیکھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر، قرآن اور انصاف، اور قرون وسطیٰ میں مختلف فقہی مکاتب فکر نے اس میں کیسا کردار ادا کیا۔ یہ کوئی بورنگ لیکچر نہیں ہوگا، یقین مانیں، یہ ایک ایسا سفر ہوگا جو ہمیں اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم دور میں لے جائے گا۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک وسیع سلطنت وجود میں آئی۔ ایک ایسا وقت جب اسلام کا پیغام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر پورے خطے میں، پھر پورے دنیا میں پھیل رہا تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ قرآن تو ایک مکمل رہنمائی ہے، لیکن ہر صورتحال کے لیے ہر ممکن مسئلے کا حل تو اس میں صریحاً موجود نہیں تھا نا۔ زندگی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی، نئے معاملات، نئے چیلنجز، نئی صورتحال میں فیصلہ کرنا تھا۔ تو کیا کیا جائے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں فقہی مکاتب فکر کا کردار اہمیت اختیار کرتا ہے۔ یہ دراصل قرآن اور سنت کی تعبیر اور تشریح کے مختلف طریقے تھے۔ ایسے علماء جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن اور سنت کی گہرائیوں میں گزارا، اور پھر اس علم کو استعمال کرتے ہوئے ان پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے فقہ کو تشکیل دیا، اسلامی قانون کی تشریح اور اطلاع۔ اب ذرا سوچئے، ایک بہت بڑی سلطنت، مختلف ثقافتیں، مختلف علاقے، مختلف لوگوں کے مسائل، ہر جگہ ایک جیسے قوانین کس طرح لاگو کیے جائیں۔ یہاں مختلف فقہی مکاتب فکر نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ مثلاً حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ نام شاید آپ نے سنا ہو۔ یہ سب کے سب قرآن اور سنت سے استدلال کرتے تھے، لیکن ان کے طریقہ کار میں اختلافات تھے۔ مثال کے طور پر، حنفی فقہ زیادہ سے زیادہ قیاس، یعنی عقل اور منطق کی بنیاد پر استدلال کو استعمال کرتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور سنت میں ہر مسئلے کا جواب صریحاً موجود نہیں ہے، لہٰذا عقل کی مدد سے نئی صورتحال کا حل نکالنا ضروری ہے۔ جبکہ مالکی فقہ زیادہ تر عادات و روایات کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ ان کے لیے مقامی رسوم و رواج کو بھی بہت اہمیت حاصل تھی۔ شافعی فقہ ایک بہت ہی متوازن نقطہ نظر پیش کرتی تھی۔ یہ سنت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی اور پھر قرآن اور قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتی تھی۔ جبکہ حنبلی فقہ زیادہ سخت اور متشدد انداز میں سنت پر عمل کرنے پر زور دیتی تھی۔ انہوں نے قیاس کو کم استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ فرق صرف نظریاتی نہیں تھے، ان کے عملی اثرات بھی بہت نمایاں تھے۔ مختلف مکاتب فکر کے تحت ایک ہی مسئلے کے حل مختلف ہوتے تھے۔ مثلاً زکوٰۃ کے بارے میں یا نکاح کے قوانین کے بارے میں ہر فقہ کا اپنا اپنا نقطہ نظر تھا۔ لیکن یہاں غلط فہمی نہ ہو، یہ اختلافات کسی تنازع کی علامت نہیں تھے، بلکہ یہ متنوع فکر کے مظاہر تھے۔ یہ مختلف اسلامی دانشوروں کی کوششیں تھیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں انصاف کے حصول کی کوشش کر رہے
थे। उन्होंने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने तरीके से, लेकिन सबका मकसद एक ही था, शरीयत की तबीर करना और उसे इंसानी जिंदगी के मसाइल के हल में इस्तेमाल करना। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये मकातिब फ़िक्र सिर्फ क़वानीन की तशरीह तक महदूद नहीं थे। उन्होंने मुआशरे के तकरीबन हर पहलू को मुतासिर किया, तिजारत, ख़ानदानी ज़िंदगी, मुआशरती रवाबित और यहाँ तक कि सियासत भी। उन्होंने न सिर्फ क़वानीन वज़ा किए, बल्कि उनको समझाने और लोगों को समझाने का काम भी किया। इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो सदियों तक चलता रहा। तो दोस्तों, कुरान और इंसाफ, कुरून वस्ता में फ़क़ही मकातिब फ़िक्र का किरदार कोई मामूली मौजू नहीं है। ये इस्लामी तारीख़ का एक अहम बाब है जो हमें बताता है कि किस तरह कुरान की तालीमात को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा और लागू किया गया। ये एक तारीख़ का मुताला नहीं, बल्कि इंसानियत की कोशिश का बयान है। इंसाफ का हुसूल, रूहानियात और अक़ल के इम्तिज़ाज से एक आदिलाना मुआशरा बनाना। मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर गुफ्तगू ने आपको इस मौज़ू के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम की होंगी। अब आप इस मौज़ू पर ख़ुद मज़ीद तहक़ीक़ करके उसकी गहराइयों में जा सकते हैं। मौज़ू दिलचस्प है और तहक़ीक़ के लिए बहुत कुछ है। अरे यार, आज बात कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होने वाली है। हम बात कर रहे थे कुरान और इंसाफ के बारे में, और इसके कुरून वस्ता में फ़क़ही मकातिब फ़िक्र से क्या ताल्लुक़ रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा मौज़ू है ना, लेकिन आओ आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके समझते हैं। यहाँ बात शिद्दत इख्तियार करती है, जैसा कि तुमने कहा। तो चलो अब उसके दिल में जानक ही लेते हैं। सोचो, कुरान तो बुनियाद है ना, इस्लाम की, इंसाफ की, सबकी। लेकिन कुरान में हर चीज़ की तफसील तो नहीं है ना। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आती हैं, जिनके बारे में कुरान में बिल्कुल वाज़ेह हिदायत नहीं है। मसलन, ज़मीन की तक़सीम कैसे हो, सूद की शरह क्या हो, किसी ने किसी का माल चुरा लिया तो क्या सज़ा हो। ये सब सवालात तो कुरान में बिल्कुल खले नहीं हैं, या शायद किसी ख़ास सूरत हाल के लिए बताया गया है, लेकिन मुख्तलिफ हालात में उनका क्या हल हो। यही वो जगह है जहाँ फ़क़ही मकातिब फ़िक्र का किरदार सामने आता है। ये लोग, ये उलमा किराम, इन्होंने कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास के उसूलों के ज़रिए इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की। और समझो, ये कोई आसान काम नहीं था। वो अपनी अपनी सोच के साथ, अपनी अपनी समझ के साथ कुरान की आयात का मुताला करते, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते, उस वक्त के उलमा की राय को मद्देनज़र रखते और फिर अपने दलाइल देते। यहाँ फिर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र सामने आते हैं, जैसे कि हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली। हर एक का अपना अपना तरीक़ा था, अपना अपना ज़ाविया नज़र। और यही तो खूबसूरती है, एक ही मसले पर मुख्तलिफ आरा आना। ये कोई कमाल नहीं, इससे बहस मुबाहसा होता, नई नई बातें सामने आते, और फिर इससे मुआशरे के लिए एक जामा, मुकम्मल और बेहतर फ़ैसला सामने आता। और याद रखो, ये सिर्फ मसाइल शरई का हल नहीं था। ये मकातिब फ़िक्र दरअसल मुआशरे का एक निज़ाम बन गए थे। उनके फ़ैसले, उनके फ़तावे, लोगों के रोज़मर्रा के मामलात, तिजारत, शादी, तलाक, वारसत, सब में असर अंदाज होते थे। ये एक ऐसा निज़ाम था जो सदियों तक चलता रहा, और उसने इस्लामी दुनिया को एक जगह जोड़े रखा। और यहाँ एक और बात बहुत अहम है, ये मकातिब फ़िक्र सिर्फ किताबों में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर अपना किरदार अदा किया। उनके मदरसे कायम हुए, जहाँ तलबा इल्म हासिल करते, बहसें होती और नई नई ताबीरें सामने आते।
یہ ایک ایسی زندہ اور متحرک روایت تھی جو مسلسل ارتقا پذیر رہی۔ لیکن یاد رکھو، اس سارے عمل میں قرآن ہمیشہ مرکز میں رہا۔ یہ سب کچھ، تمام بحثیں، تمام اختلافات، آخر کار قرآن کی روشنی میں ہی حل ہوتے تھے۔ مختلف مکاتب فکر اپنی اپنی توجیہات پیش کرتے، لیکن ان کی بنیاد قرآن ہی رہا۔ یہاں ایک اور بات، یہاں اختلافات کو غلط مت سمجھو۔ یہ اختلافات دراصل اسلام کی وسعت اور گہرائی کی علامت ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو متنوع صورتحال میں بھی اپنی مناسبت رکھتا ہے۔ یہ اختلافات بہت سی نئی تعبیرات اور نئے حل نکالنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ اختلافات کبھی بھی بنیادی اسلامی اصولوں کو متاثر نہیں کرتے تھے۔ تو مختصرا، قرآن اور انصاف کا یہ سفر قرون وسطیٰ میں فقہی مکاتب فکر کی بدولت بہت ہی دلچسپ اور اہم بن گیا۔ یہ مکاتب فکر صرف ایک قانونی نظام نہیں تھے، بلکہ معاشرے کا ایک اہم جزو تھے، جو قرآن کے پیغام کو مختلف زمانوں اور حالات میں نافذ کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس میں اختلاف رائے بھی تھے، لیکن وہ سب قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ایک طاقتور اور اثر انداز نظام ثابت ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا ہم کسی خاص فقہی مکتب فکر پر مزید تفصیل سے بات کریں، یا کسی دوسرے موضوع پر منتقل ہوں؟ بات کر کے مزہ آ رہا ہے نا یار؟ بات ہو رہی تھی قرآن اور انصاف کے بارے میں، خاص طور پر قرون وسطیٰ میں مختلف فقہی مکاتب فکر نے کس طرح ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی۔ ویسے تمہیں یاد ہوگا ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی تھی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر کے بارے میں، ان کی مختلف رائے، ان کی ترجیحات اور ان کی روش۔ لیکن اب ہم آخری مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، یعنی یہ کہ یہ سب کچھ آخر کس طرح اختتام کو پہنچا۔ یہ سوال بھی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھو، قرون وسطیٰ کا دور خود بہت طویل تھا، صدیوں پر محیط، اس لیے اس کا کوئی ایک اختتام نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ ان فقہی مکاتب فکر کا اثر کم نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس، یہ مکاتب فکر صدیوں تک اسلامی دنیا میں قانونی اور سماجی نظاموں کی بنیاد بنے رہے۔ ان کی تعلیمات مساجد سے لے کر عدالتوں تک اور عام لوگوں کی روزمرہ زندگی تک ہر جگہ اپنا اثر دکھاتی رہیں۔ لیکن بعد کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مکاتب فکر بھی ترقی پذیر ہوتے رہے۔ ان میں نئی تعبیرات آئیں، نئی بحثیں ہوئیں، اور نئے مسائل سامنے آئے جن کا انہیں حل تلاش کرنا پڑا۔ مثلاً جدید تجارت، نئے خطوں کی فتح اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ تعلقات نے فقہی مسائل کی نوعیت ہی بدل دی۔ یہاں پر اسلامی اسکالر اور فقہا نے اپنی کوششوں سے موجودہ قوانین کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ان نئی صورتحال کا سامنا کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کئی نئے فقہی مکاتب اور فرعی مکاتب وجود میں آتے رہے، یعنی اصل 4 مکاتب فکر سے مزید فرعی مکاتب وجود میں آئے جن نے فقہی دنیا کو مزید وسیع اور گہرا کیا۔ اس طرح دنیا بھر میں مختلف اسلامی جماعتوں نے اپنے مقامات کے مطابق اپنے اپنے فقہی نظامات کو ترقی دی۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ کہ یہ مکاتب فکر ایک دوسرے سے بالکل منقطع نہیں تھے۔ ان میں تعامل، بحث اور مناظرہ ہوتا رہا۔ اس سے فقہی علم میں ترقی اور غلطیوں کی اصلاح میں بہت مدد ملی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت سے علماء اور اسکالرز آج بھی ان کلاسیکی فقہی مکاتب کے ساتھ ساتھ جدید اسلامی فقہ کے سوالات کا حل ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔
اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت ہمیشہ اس سارے عمل کی بنیاد رہے۔ یہ مکاتب فکر انہی دو ذرائع سے اپنی تعلیمات نکالتے رہے۔ انہوں نے قرآن کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مختلف تعبیرات کے ذریعے مختلف مسائل کو حل کیا۔ ان کا یہ مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ وہ شریعت کے مفہوم کو زندگی کے ہر معاملے میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اختتام یہ نہیں کہ یہ مکاتب فکر ختم ہو گئے، بلکہ یہ کہ انہوں نے اپنی شکل بدلی، ترقی کی اور جدید معاشروں کے مسائل کے حل کا بھی اہتمام کیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا، یعنی قرآن اور انصاف کے درمیان رابطے کی کوشش فقہی مکاتب فکر کے ذریعے ایک مسلسل اور تبدل پذیر سلسلہ رہا ہے۔ یہ دراصل ہمارے اسلامی ورثے کا ایک زندہ حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات چیت سے قرآن اور انصاف قرون وسطیٰ میں فقہی مکاتب فکر کا کردار کی مکمل تصویر واضح ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید دلچسپ موضوعات پر گفتگو کے لیے ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ارے یار، آج کل بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اسلامی تاریخ اور انصاف کے بارے میں۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں، قرآن اور انصاف، قرون وسطیٰ میں فقہی مکاتب فکر کا کردار۔ یہ تو واقعی ایک بڑا موضوع ہے، لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ اس کی گفتگو ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔ تو قرآن اور انصاف، قرون وسطیٰ میں فقہی مکاتب فکر کا کردار آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں، سوچو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی دنیا میں بہت تیزی سے پھیلاؤ ہوا، نئے نئے علاقے فتح ہوئے اور ساتھ ہی نئے نئے معاشرتی اور قانونی چیلنجز بھی آئے۔ یہاں قرآن تو اسلام کا بنیادی قانون ہے، لیکن ہر صورتحال میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور ان کے عملی اطلاق کے لیے کچھ تو ضرورت تھی نا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فقہی مکاتب فکر سامنے آتے ہیں۔ یہ فقہی مکاتب فکر دراصل مختلف اسکول آف تھاٹ تھے، جیسے کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ۔ ہر ایک اسکول نے قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کرنے کا اپنا اپنا طریقہ اپنایا۔ یہ طریقے مختلف مذاہب، ثقافتی روایات اور قانونی رواج سے متاثر تھے جن میں وہ کام کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے وقت کے حالات کے مطابق سمجھنے اور لاگو کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو واضح ہے، لیکن اس کی مقدار، کس چیز پر لگیں گی، کس کو دی جائے گی، یہ سب تفصیل سے قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں فقہی مکاتب فکر اپنی رائے اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ کسی نے مختلف فصلوں کے لیے مختلف نرخ مقرر کیے، کسی نے خاص معاشی حالات کو دھیان میں رکھا۔ اسی طرح حدود، نکاح، طلاق، وراثت، تجارت، یہ سب ایسے موضوعات تھے جن پر فقہی مکاتب فکر نے گہری غور و فکر کی۔ لیکن یہاں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ مکاتب فکر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ بہت سے موضوعات پر ان کی رائے ملتی جلتی تھی، اور سب کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق انصاف کا قیام۔ یہ فکر اس وقت کے معاشرے میں قانونی نظام، عدالتی نظام اور معاشرتی اخلاقیات کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی۔ اب سوال کہ یہ قرون وسطیٰ کے فقہی مکاتب فکر آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کتنی بھی قانونی یا مذہبی تفسیر ہو، اس کا مقصد انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ کوئی سخت قانون نہیں ہے جسے بے سوچے سمجھے لاگو کرنا ہے۔
بلکہ ہمیں ہر صورتحال میں انصاف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ انصاف بس عدالتی فیصلوں تک محدود نہیں، بلکہ ہماری تمام ذاتی اور معاشرتی زندگیوں میں لاگو ہوتا ہے۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ کئی بار ایک ہی مسئلے کا حل کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فقہی مکاتب فکر نے یہی دکھایا۔ ہمیں بھی اپنے دلائل اور دلیل پیش کرنے چاہیے، اور دوسروں کی رائے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک مختلف نظریے سے سوچنے اور سمجھنے کا سبق ہے۔ تیسرا، ہمیں اپنے وقت کے حالات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے بنیادی ہدایت ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور عملی اطلاق ہمیشہ اپنے وقت کے معاشرتی اور سیاسی حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ یہ کوئی جمود نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور متحرک تفسیر کا عمل ہے۔ اختصار میں، قرآن اور انصاف۔ قرون وسطیٰ میں فقہی مکاتب فکر کا کردار ہمیں انصاف، تفہیم اور تبدیلی کے اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ایک قیمتی گواہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے مختلف نظریات اور رہنمائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہتر اور زیادہ انصاف پرستانہ سماج کا قیام کریں۔ آئیے ہم اس تاریخ سے سیکھتے ہیں اور مستقبل میں بھی انصاف کا پہلو اپناتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔